बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल में आज मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आफ्ताब गिलानी और मैं हूं अहमद महमूद टामरी। हम प्रोग्राम करते हैं आज की शख्सियत, और आज की शख्सियत हमारे दरमियान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, दी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मौजूद हैं। हम उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे हाल हैं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। हम आपको खुश आमदीद करते हैं इस चैनल में। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आज हम बात करेंगे इस्लाम यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के हवाले से। जब से वाइस चांसलर दी इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। तो आज हम एक तो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे से बात करेंगे, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे से बात करेंगे, और यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट के बारे से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप हमें हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से है और आपकी ग्रेजुएटली आपने बाकी जो स्टडीज़ हासिल की कहाँ से की? थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब। मेरा ताल्लुक बेसिकली उच्च शरीफ से है, तो साफ ज़ाहिर है कि जो मेरी बेसिक एजुकेशन है वो उच्च शरीफ से है, यानी FSc तक मैंने जो अपनी एजुकेशन है उच्च शरीफ से ली है। और उसके बाद जो BSc मैंने की थी वो सादिक अब्बास डेरानवाब कॉलेज से की है, और इसके अलावा MSc और MPhil मैंने BZU मुल्तान से की है। डॉक्टर साहब, आपका PhD का थीसिस किस हवाले से है? मेरा PhD का थीसिस एक्चुअली ये ज्योमेट्रिक मॉडलिंग हम कहते हैं इसको। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का मतलब ये है कि आपने डिफरेंट जो शेप्स हैं उनको बनाना है विदाउट एनी फंक्शन इक्वेशंस। यानी अगर आप कोई मॉडल बनाना चाहते हैं, जैसे कार का मॉडल है, कि बॉटल का मॉडल है, या शिप का मॉडल है, एरोप्लेन का मॉडल है, तो इसके जो मॉडल्स हैं वो बनाना है हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसके बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग के बाद हम वो जो मॉडल है वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले करते हैं, उसको देखते हैं। और ये जो आजकल इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो सपोज़ कार इंडस्ट्री है या शिप इंडस्ट्री है, या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये क्या करती हैं, सबसे पहले जो मॉडल है उसको वो कंप्यूटर पे डिस्प्ले करते हैं। फिर उसमें से जो मॉडल जो अच्छा होता है, जो सब लोग जिसको उसको लाइक करते हैं, कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी के जो एक्टिव एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो मॉडल जब चूज़ कर लेती है तो उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। तो मेरा जो फील्ड है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि आपने ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान से MSc की, और फिर आपने MSc के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था या PhD करने के बाद, और ये किस साल के बाद? कि मैं जब MPhil कर रहा था 1996 में, मेरा फर्स्ट ईयर गुजर चुका था MPhil का, तो मैंने 31 मार्च 1996 को इस्लामी यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था। और बकिया जो MPhil की एजुकेशन थी वो मैंने बाद में कंप्लीट कर ली थी। रिसर्च वर्क रहता था, बाई चांस वो जो छुट्टियाँ हो गई, गर्मियों की छुट्टियाँ, उसमें रिसर्च वर्क बाद में मैंने कंप्लीट कर लिया, और ये 1996 में आ गया था यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपके रिसर्च आर्टिकल के हवाले से बात करें तो आपने अब तक कितने रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, आपने लिख चुके हैं, मेरे टॉपिक्स पे हैं? मेरे रिसर्च आर्टिकल्स अराउंड 100 से ज़्यादा हो चुके हैं बेसिकली। और मैं इसके अलावा प्रोजेक्ट भी इस पर कर चुका हूँ, PhD भी प्रोड्यूस कर चुका हूँ। रिसर्च आर्टिकल वही मॉडलिंग के हवाले से हैं मेरे, और मतलब जो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उसमें पब्लिश हुए हैं। उसमें जो हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मेरे साथ मिलकर काम किया हुआ है। मैंने सबसे पहले ये जो रिसर्च कल्चर था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने ही आके शुरू किया था। पहला PhD जो था वो मैंने ही रजिस्टर किया, और मेरे स्टूडेंट जो थे उन्होंने जो है वो PhD दी थी तकरीबन 2011 में। तो उसके बाद से ये सिलसिला जो है ना वो चल रहा है, और ये रूटीन मैटर हो गया है PhD कराना। तो ये मैंने 2005 में यहाँ पे जो रिसर्च कल्चर था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में वो मैंने शुरू किया था। आपकी सुपरविजन में कितने स्टूडेंट MPhil और PhD कर चुके हैं? MPhil मैंने 10 स्टूडेंट्स PhD की डिग्री ले चुके हैं, 5 PhD कर रहे हैं, और अबाउट 58 MPhil कर चुके हैं, और MSc तो साफ ज़रूर वो उनकी एक अलग से तादाद है। डॉक्टर साहब, आप बतौर चेयरमैन कब टेक ओवर किया, और इससे पहले मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आपसे पहले कितने लोग जो हैं बतौर चेयरमैन सर्व कर चुके? ये मैंने जो 2016 में एज ए चेयरमैन अक्टूबर में ज्वाइन किया था, और उससे पहले जो 7 लोग थे जो एज ए चेयरमैन सर्व कर चुके थे।
डॉक्टर साहब, हाल ही में आपने एक किताब लिखी है जो मैं समझता हूँ कि एक हमारे तमाम जो लोग हैं डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ चेयरमैन, उनके लिए एक पहली एक यानी खतरा है बारिश का, कि जो आपने अपने एक्स कुलीग्स चेयरमैन और डिपार्टमेंट से मुतल्लिका तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से डिग्री लेके बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं एलुमनाई, उनसे मुतल्लिका आपने किताब लिखी है और आपकी उस किताब की तकरीबन रुनमाई में इत्तफाक से मैं भी था। तो उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि आइडिया आपके जहन में कैसे आया और वो किताब जो है वो किस बुनियाद पर किस तरह उसको आपने लिखा। अच्छा, ये जहाँ तक आइडिया की बात है तो ये 2020 में हमारे एक्स जो चेयरमैन थे डॉक्टर गुलाम कमर अब्बासी, उनकी डेथ हुई कोरोना की वजह से। तो मुझे ये कहा गया कि आप उनकी ओबिचुरी लिखें, ताकि उनके मुतालिक लिखें कि वो उन्होंने डिपार्टमेंट के लिए क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई जो मटेरियल है वो मौजूद नहीं था, रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो उस वक्त मुझे बड़ा शॉक हुआ और मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मुझे बुक लिखनी चाहिए जिसमें अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है असातिज़ा का, चेयरमैन का, उनकी खिदमत का, वो उसका रिकॉर्ड हमें सेव करना चाहिए ताकि उसको बाद में हम पब्लिक कर सकें, जब भी हमें ज़रूरत हो तो उसको यूज़ कर सकें। ये बड़ा अच्छा आइडिया था, ये बड़ी अच्छी किताब है। उससे ये है कि अब तक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जितने फारिग तहसील तलबा हैं मैथमेटिक्स के, उनका ब्रीफ तारफ़ दिया गया है। जितने फैकल्टी मेंबर रिटायर्ड हैं जो मौजूद हैं उनका तारफ़ दिया गया है और साथ साथ डॉक्टर साहब ने अपने तमाम आप उनसे पहले जितने लोगों ने बतौर हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरमैन सर्व किया उनका भी तारफ़ दिया। तो डॉक्टर साहब, एक आपसे सवाल ये पूछना था, इस वक्त आपके पास कितने फैकल्टी मेंबर हैं और उनके डेजिग्नेशन क्या है, यानी आपके पास लेक्चरर कितने, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर? इस वक्त हमारे पास टोटल जो है 9 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 6 हैं वो एसोसिएट लेक्चरर हैं, 13 जो हैं वो दूसरे हैं जिसमें 2 प्रोफेसर हो गए और बाकी जो है सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और लोग क्या टीम मेंबर हैं, वो पीएचडी कितने हैं? हाँ, इसमें हमारे जो सारे फैकल्टी मेंबर जो परमानेंट फैकल्टी है वो सारे पीएचडी हैं। ये नहीं कि हम टोटल 13 हैं पीएचडी और ये परमानेंट फैकल्टी मेंबर है। इसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा सीटें भी मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने हमें एक्स्ट्रा सीट्स दी। मैंने एक प्रपोज़ल दी उन्हें जिसमें एक मेगा प्रपोज़ल थी सीट्स के हवाले से। तो प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने हमें जो है 5 न्यू सीटें एसोसिएट प्रोफेसर की दी और तकरीबन 10 जो है ना 11 एसोसिएट प्रोफेसर के न्यू सीट्स दे दी और इसी तरह 10 उनके 13 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर की। डॉक्टर साहब, आप जिक्र कर रहे हैं इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब के हवाले से कि उन्होंने आपके लिए जो भी आपने डिमांड की उन्होंने सीट्स आपको दी। तो मैं समझता हूँ कि इनका जो पीरियड है 2 साल से कम हो गए, थोड़ा 2 महीने ऊपर हो गए इनको। जुलाई 2019 में सर ने ज्वाइन किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि दरख्शां रिवायात का है और एक बहुत ही शानदार पीरियड इस लिहाज से कि यूनिवर्सिटी एक सही ट्रैक पे आ रही है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, फैकल्टी रिक्रूट हो रही है, फैकल्टीज़ में इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं और प्रमोशन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को, टीचर्स को मिल रही है। तो आप इनकी इस पीरियड को हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह देखते हैं और क्या क्या काम आप समझते हैं कि जो इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब ने इस 2 साल के मुख्तसर रस्ते में किए। हाँ सर, हाँ, प्रोफेसर साहब ने तो जो जितने भी काम किए हैं सबके सामने हैं और हम पहले तो मैं अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूंगा कि मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम ये होता है, सीट्स बहुत कम थी, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम थी। जब वाइस चांसलर साहब ने यूनिवर्सिटी का चार्ज संभाला तो उस वक्त मैथमेटिक्स में तकरीबन 400 स्टूडेंट्स मौजूद था, लेकिन इस वक्त जो है ना तकरीबन 1300 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मौजूद है और मज़ीद अभी हमने जो न्यू इनटेक लेनी है उसमें और बढ़ जाएगा। और एक वक्त था कि हमारे असातिज़ा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार थे कि जी आगे सीट्स नहीं है, प्रमोशन के प्रॉब्लम थे, अगर सीट्स थी तो उनकी सीट एडवर्टाइज़ नहीं होती थी। लेकिन इस वाइस चांसलर साहब ने तो ये सारे फंक्शन, सारा काम जो है ना वो इतना स्मूथ कर दिया है कि अब वो जो एक मेंटल डिस्टर्बेंस थी, लोग जहनी मरीज़ होते जा रहे थे, वो अब रिलैक्स हो गए हैं। अब हम काम जो भी कर रहे हैं वो रिलैक्स होकर कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब हमें जो अप्रिशिएट करते हैं, हम जो भी प्रपोज़ल मैं लेके गया हूँ उन्होंने न सिर्फ उसको अप्रिशिएट किया बल्कि अप्रूव भी किया, हौसला अफजाई की।
تو اب ہم جو اپنی فل انرجی کے ساتھ وداؤٹ اسٹریس کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور آل یونیورسٹی جو ہے نا وہ گروم کر رہی ہے، نمبر آف اسٹوڈنٹ کی تعداد بڑھ گئی ہے، اساتذہ کی تعداد بڑھ گئی، اور جو دوسرے جو امپلائیز ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، کیمپس کا اضافہ ہو گیا ہے، جیسے احمد پور کیمپس ہو گیا، لیاقت پور کیمپس ہو گیا، اور ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ رحیم یار ہاں کیمپس جو ہے ہمارا وہ بند ہو رہا ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، بہت زیادہ کم ہو گئی کہ اس حد تک ہو گئی کہ سوچنے لگ گئے تھے کہ کیمپس بند کر دیا جائے، لیکن اب وہاں اتنی ماشاءاللہ رونق ہے، اور وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور لوگ خوشحال ہیں، بہت خوش ہیں۔ اوور آل جو یہ کمیونٹی ہے ہمارا جنوبی پنجاب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ خوش ہیں وائس چانسلر کے اقدامات کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب اگر تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے نظامی تعلیم پر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہاں، پاکستان کے نظام تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ کچھ خامیاں تو ہیں، بلکہ کچھ اتنی زیادہ ہی ہیں، کیونکہ ہم جسٹ جو تھیوریٹیکل اسٹڈیز ہیں ان پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور جو پریکٹیکل اسٹڈیز ہیں اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے، اور ہماری جو انڈسٹریز ہے ہم اس کو کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلیبس ہیں یا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو انڈسٹری کے ساتھ جب تک اس کو ہم لنک نہیں کریں گے، یا جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں جو جس میں جیسے فری لانسنگ وغیرہ ہے یا سیلف ارننگ ہے، تو اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے سلیبس ان کے ساتھ یا کمپیٹیبل نہیں اس کے ساتھ کرتے۔ تو میرے خیال میں ہمارے سلیبس کو کمپیٹیبل ہونا چاہیے اس طرح کی چیز۔ اب تک میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کتنی کانفرنس نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر کروا چکے ہیں، اور نیئر فیوچر میں کوئی ایسا پلان ہے آپ کا؟ جی، کانفرنسز کے حوالے سے اگر ہم پاسٹ میں چلے جائیں تو کوئی زیادہ اچھی پروگریس نہیں تھی ہماری۔ ہم نے 1992 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی، اور اس کے بعد پہلے یہ ہوئی 89 میں، دوسری 1992 میں ہوئی جو ڈپارٹمنٹ نے خود کرائی۔ اس کے بعد ایک کافی عرصہ تک خاموشی رہی، کانفرنسز نہ ہو سکی، لیکن درمیان میں آ کے جو ہماری پاکستان میتھمیٹیکل سوسائٹیز ہے اس نے کچھ کانفرنسز کروائیں، جس میں ہم ایڈمنسٹریٹر تو نہیں تھے، ایڈمنسٹریشن میں تو نہیں تھے، لیکن ہم وہاں شریک ضرور ہوتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ڈپارٹمنٹ نے خود کروائی ہے تو وہ 2021 میں کروائی ہے انٹرنیشنل کانفرنس، یعنی کرونا کی اسٹریس کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے 2021 میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروائی ہے۔ نیئر فیوچر آپ کا کوئی پلان ہے فضل کا؟ جی، اس وقت ہم کانفرنس کا جو ڈرافٹ ہے آلموسٹ تیار ہو چکا ہے، تو وہ ہم نے جو ہی فائنل ہوتا ہے تو اس کو ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس بھیجیں گے، PHED کے پاس بھیجیں گے اپروول کے لیے۔ تو یہ ہمارا ویسے چانس تو ہے، کوشش تو ہم کریں گے دسمبر میں ہو جائے گا، دسمبر میں نہ ہوئی تو جنوری فروری تک ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ چونکہ آپ کا سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے، جو بظاہر ایک بڑا خوش قسم سبجیکٹ ہے، لوگ اس سے بھاگتے بھی ہیں، تو آپ چونکہ اس فیلڈ میں ظاہر ہے آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں، ہیڈ کے ہیں آپ ڈپارٹمنٹ کے، تو آپ ہمارے ناظرین کو اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ میتھمیٹکس کا ادروائز کیا اسکوپ ہے ٹیچنگ کے علاوہ، اور اس سبجیکٹ کی کیا ویلیو ہے؟ جی، میں نے جو بک لکھی نا تو اس میں نے جو المنائز ہیں ان کا میں نے اس بک میں ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ جی ہمارے میتھمیٹکس کے جو لوگ ہیں وہ کہاں کہاں جاب کر رہے ہیں اور کہاں کہاں جاب کر سکتے ہیں۔ تو جو میں نے سروے کیا اس میں نے دیکھا ہمارے جو میتھمیٹیشینز ہیں وہ پولیس میں بھی ہیں، آڈٹ آفیسر بھی ہیں، اسٹیٹسٹیکل آفیسر بھی ہیں، اور آرمی بھی ہیں، ڈیفنس جو پلان ہے آرمی کا اس میں بھی ہیں، کوہٹا ریسرچ لیبارٹری میں بھی کام کر رہے ہیں، اٹامک انرجی میں بھی ہمارے جو فارغ التحصیل طلباء ہیں وہ بھی وہاں بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، تعلیم کے حوالے سے تو بات ہو چکی ہے، اب ہم کلچر کو دیکھتے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی ریسرچ کلچر کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہے؟ اگر ہم دیکھیں کلچر، ایک تو جو ریسرچ انسینٹو ہے وہ تمام اساتذہ کو دیا جا رہا ہے کہ آپ جتنے بھی پبلیکیشن لکھیں گے اس بیس پہ آپ کو ریسرچ انسینٹو ملے گا۔ تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک میجر کنٹریبیوشن ہے یونیورسٹی کی طرف سے، اور جو اساتذہ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اگر وہ محنت کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے بھی یہاں پہ بریک تھرو ہوا ہے،
تو اس میں جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی اور ان کو جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپریسیشن ملی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی موٹیویشن ہے جو ہمیں انکریج کرتی ہے. ریسرچ کو پاکستان میں بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ ریسرچ کلچر جو ہے نا، اگر ہمارے ایک تھیوریٹیکل ریسرچ ہے اس کو کسی طرح پریکٹیکل جو ہے پریکٹیکلی کر دیا جائے تو ریسرچ کلچر ہمارا پروموٹ ہوگا. یعنی اگر ہمارے جو پروجیکٹس ہیں ان کو لنک کر دیا جائے انڈسٹری کے ساتھ، یا جو ہمارے ایگریکلچر ہے اس کے ساتھ یہ پروجیکٹ اگر لنک ہو جائیں تو پھر یہ ریسرچ کلچر جو ہے نا میرے خیال میں مزید بہتر ہو جائے گا، اور وہ جو پوٹینشیل ریسرچ پیپرز ہوں گے وہ مارکیٹ میں آئیں گے، جس کا جو ہے نا وہ عوام کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پر ہمارے ہاں جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی یونیورسٹی میں ٹیچر آتا ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے اپنا کیریئر ایز لیکچرر، پھر اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ظاہر ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے، پیپر نکالتا ہے ایسوسیٹ اور پروفیسر. تو اس سارے سسٹم میں ہر بندے کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم اپنے جو نمبر آف پیپر ہے وہ پورے کریں تاکہ اس کو پروموشن مل جائے. تو آپ بینگ ایک سینئر یونیورسٹی ٹیچر اور ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کے ناطے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو نمبر آف پیپر پورے کرنے کے لیے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ میرے پیپر پورے ہو جائیں جیسے مرضی ہو جائیں اور 5-6 لوگ مل کے جو پیپر لکھتے ہیں. تو اس کلچر کے حوالے سے، اور دوسرا یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال یہ ہے کہ میتھمیٹکس چونکہ ایک سائنس سبجیکٹ ہے، تو اس حوالے سے یونیورسٹی میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں کوئی اس سے ریلیٹڈ ریسرچ جرنل ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کا ایک پیپر پبلش ہونا چاہیے HCY کیٹیگری میں، اور پروموشن کے لیے بھی پیپر چاہیے، تو پھر وہ بیچارے کہاں جائیں؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا بتائیے گا. ہاں، ایک تو آپ نے بات اچھی کی کہ ہم نمبر آف پبلیکیشن کی طرف بھاگ پڑتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی ہے کہ جو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، نیو اساتذہ ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی نمبر پورے کر لیں. تو اس شارٹ کٹ میں کیا کرتے ہیں، 5-5 6 کا جو گروپ ہے وہ کر لیتے ہیں. ایک نے پیپر لکھا، دوسرے نے اس کا نام لکھ دیا، پھر اس طرح ایک نیم جو ہے انٹرچینج کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پریکٹس بہرحال نہیں ہے، ہمیں شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. تو ہمیں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے پیپرز کی اور آپ کافی عرصے سے جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر کولیبریشن کر لیں. تو ایک بندے کے ساتھ کولیبریشن ٹھیک ہے، 2 کے ساتھ، لیکن 5-5 6 بعض دفعہ 7-8 سال کی جو کولیبریشن چل رہی ہوتی ہے اس کو تو میں ڈسکریج کروں گا. اور باقی جہاں تک جرنلز کی بات ہے تو پاکستان میں جرنلز کچھ موجود ہیں میتھمیٹکس کے حوالے سے، لیکن کوئی اچھی کیٹیگری کے تو نہیں ہیں، جسٹ ایکس کیٹیگری تک پہنچے ہیں. پھر کچھ وائی کیٹیگری کے بھی جرنلز ہیں. البتہ جو انٹرنیشنل جرنلز ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ادھر بھیج دیں اور ادھر بھی بھیجیں. جو پاکستان کے جرنل ہیں ان میں اگر ہم پیپر نہیں بھیجیں گے تو ان کی کوالٹی کیسے امپروو ہوگی اور ان کو امپیکٹ فیکٹر کیسے ملے گا؟ ادھر بھی بھیجیں پیپر، باہر بھی بھیجنے چاہیے. ابھی آپ نے امپیکٹ فیکٹر کی بات کی، جو پیور سائنس سبجیکٹ ہیں ان میں خاص طور پر جو ہے یہ امپیکٹ فیکٹر جو ہے یہ بہت دیکھا جاتا ہے. آپ کا اپنا ریسرچ کے حوالے سے اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کا جو کولیگز ہیں امپیکٹ فیکٹر کے حوالے سے وہ کہاں پار کریں؟ میتھمیٹکس اس وقت پبلیکیشن کے حوالے سے بہت ٹاپ پہ جا رہا ہے. بہت اچھے آرٹیکلز جو ہے نا، وہ اگر آپ میری وہ بک دیکھیں ہیں تو اس بک میں نے ایئر وائز پبلیکیشن کا جو ریکارڈ ہے وہ اس میں دیا ہوا ہے. تو ہمارا گراف ایسے اسٹیپ اپ جا رہا ہے. پبلیکیشن ہر سال ہمارے پچھلے سال سے پبلیکیشن آلموسٹ ڈبل ہوتی ہیں. تو ایک یہاں کے کلچر ڈیولپ ہو گیا میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ میں. تو اب ہمیں پبلیکیشنز کے حوالے سے، پی ایچ ڈی پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، ایم فل پروڈیوس کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. آپ سے نکلنے صاحب بات کروں گا یہاں پہ کہ جو ہم سیریس گفتگو کر رہے ہیں میتھمیٹکس کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ریسرچ کلچر کے حوالے سے، تو یہاں پہ ناظرین کو ذرا ہم موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں، ذرا انٹرٹین بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب، ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے آپ کو کتنا لگاؤ ہے؟ شاعری پسند ہے؟ گھومنا پھرنا کتنا پسند ہے؟ ادب کے حوالے سے سننے کی حد تک تو مجھے بہت شوق ہے، سنتا بہت ہوں، لیکن میں یاد نہیں کرتا، اور یاد میں کر بھی لوں تو مجھے بھول جاتے ہیں شعر. تو یہ آپ میری خامی سمجھیں یا جیسے سمجھیں، تو مجھے شعر یاد نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ نہ کہہ دیں آپ شعر کوئی سنائیں، مجھے آتا نہیں ہوگا کوئی شعر.
تو ہم آپ سے شعر نہیں سنتے، لیکن آپ اپنے دوسری جو انہوں نے سوال کیا ٹورزم کے حوالے سے، تو آپ کو گھومنے پھرنے کا کتنا شوق ہے، اور آپ اگر دنیا میں کہیں باہر گئے، پاکستان سے باہر کہاں گئے ہیں، اور ود ان پاکستان آپ نے کون سے علاقے دیکھے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کتنی امپورٹنٹ؟ ہاں جی، مجھے گھومنے کا انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے بہت زیادہ شوق ہے، اور میں نے اپنے کیریئر میں زیادہ ٹائم تو میں نے چائنا میں گزارا ہے، کیونکہ میں 3 ٹائمز چائنا میں گیا ہوں، پی ایچ ڈی بھی وہاں چائنا سے کی، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد پھر میں 2010 میں گیا، پھر 14 میں گیا، اور اس کے علاوہ میں سنگاپور گیا، اور ساؤتھ کوریا وزٹ کیا میں نے، یو کے میں 6 منتھ میں رہا، تو یہ کنٹری میں نے وزٹ کی، مجھے بڑا شوق تھا۔ اب آ کے تھوڑا سا میں نے وہ کر دیا ہے، اس کو اسٹاپ کر دیا کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں آ گیا، رسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی ہیں، اور پہلے تو میں نے انٹرنیشنل جو ٹرپ تھے وہ زیادہ کیے میں نے، اس کے بعد میں نے پھر پاکستان میں جو ہے نا وہ ٹرپ اپنی فیملی کے ساتھ میں ناردرن ایریاز میں اکثر جاتا رہتا ہوں، بلکہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت بھی ناردرن ایریاز وزٹ کیے تھے میں نے۔ آئی لائک ٹورزم، اور سیر و تفریح کو میں پسند کرتا ہوں۔ سر، سنگاپور میں، چائنا میں، یو کے میں اور پاکستان میں آپ نے کیا محسوس کیا، کیا چیز آپ کو ڈفرینٹ لگی؟ اگر ہم چائنا میں دیکھیں تو وہ ہماری طرح کے ہلا گلا کرنے والے اور اس طرح کے مطلب انجوائے کرنے والے لوگ مجھے نہ ملے، اور کیونکہ میں نے زیادہ عرصہ وہاں گزارا، اور یہ چیز میں نے دیکھی وہ بڑے محنتی ہیں، مخلص ہیں، اور انجوائے کرنے والے لوگ ہیں۔ چائنا میں فوڈ کا بھی بہت بڑا پرابلم ہے، اور آپ کو پاکستانی ریسٹورنٹ کیسے ملے یہ تھوڑا بتائیے گا۔ جب میں گیا تھا اس وقت میں 2000 میں گیا، سپٹمبر 2000 میں، اس وقت سیریس ایشو تھا کھانے پینے کے حوالے سے، تو ہم کوشش کرتے تھے خود ہی کوکنگ کریں، کیونکہ اس وقت حلال فوڈ کا ملنا بہت مشکل تھا۔ لیکن اب جب میں بعد میں گیا ہوں، 2 دفعہ گیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ حلال فوڈ کا ملنا اب اتنا مشکل نہیں رہا۔ وہاں پہ اوورآل تمام بگ سٹیز میں مسلم ریسٹورنٹ موجود ہیں، ایون کہ یونیورسٹیز میں بھی کچھ کارنرز، کچھ اسمال جو ہے نا وہ کارنرز ایسے ہیں جو وہاں پہ حلال فوڈ مل جاتی ہے، اور ویسے جو ریزرو فوڈ ہوتی ہے وہ بھی حلال مل جاتی ہے۔ اب اتنا ایشو پہلے کی طرح نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بحیثیت ایک استاد کے، ظاہر ہے معلم جو ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے، یہ پیغمبرانہ پروفیشن ہے، اور الحمدللہ آپ اور ہم شفاق سے اس سے ریلیٹڈ ہیں، تو ہم اپنے جو بچے ہیں جب ہم ان کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان سے دل کی بات بھی کر لیتے ہیں، یعنی اور یہ ایک استاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہوتا ہے کہ بچے والدین کی بات پہ شاید ڈس ایگری کر جائیں، لیکن استاد کی بات کو نہیں ڈالتے اور مانتے ہیں، اس لحاظ سے بڑا اچھا پروفیشن ہے۔ تو آپ ہماری نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ مستقبل میں اس کی طرف آئیں، یہ ٹیچنگ پروفیشن کو جوائن کریں، اور وہ کنویں کے مینڈک نہ بنیں۔ اگر اسکول میں ہیں تو کوئی بات نہیں، اسکول ٹیچر بھی ریسپیکٹیبل ہے، لیکن اسکول سے کالج میں، کالج سے یونیورسٹی میں بہتر سے بہتر اپرچونیٹی ان کو مل سکتی ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ میتھمیٹکس کی ڈگری لینے کے بعد اس پروفیشن میں آئیں یا کسی اور میں بھی جائیں؟ جیسے جہاں تک اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کا یا بات سننے کے حوالے سننے کی بات ہے، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا جو تعلق ہے اسٹوڈنٹ کا کلاس کی حد تک نہ رکھوں، بلکہ کلاس سے باہر بھی میرا ان کے ساتھ لنک ہے۔ اور میں نے یہاں پہ چیئرمین کا چارج سنبھالنے کے بعد میں نے ایک اسٹوڈنٹ کی جو ریپڈ فورس ہے وہ بنائی، اور ریپڈ فورس نے بڑے بڑے کام کیے، ان ایکسپیکٹڈ، جو ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میتھمیٹکس میں، جیسے لوگوں کا پرسیپشن ہوتا ہے کہ جی لیزی ہوں گے، کام نہیں کرتے، ایسا نہیں پایا میں نے انہیں۔ اور یہ بڑے بڑے میں نے میگا ایونٹ کروائے، کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس، میتھمیٹیکل اولمپیاڈ کروائے۔ تو اس میں جو ہماری ریپڈ فورس تھی اس نے بہت زیادہ جو اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور ڈسپلن کو مینٹین کیا۔ تو یہ میں بیسیکلی ان کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کروں کہ وہ بڑے بڑے فنکشن آرگنائز کر لیں، بڑے بڑے ایونٹ آرگنائز کریں، اور میں اس میں کامیاب بھی ہوا، مجھے اچھا رسپانس ملا۔ اس کے علاوہ اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ بینگ استاد ہم کیا کرتے ہیں، کلاس میں پڑھاتے ہیں، جب تک وہ ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، جو ہی وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑتے ہیں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اب یہ ریسنٹلی 1 ویک سے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ نہیں جی، ہمارا جب یہاں سے چلے جاتے ہیں اس وقت بھی ہمارا جو ٹیچنگ کا کردار ہے ٹیچر کا وہ جاری رہنا چاہیے، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس جو ہے نا ان کو ہم دیتے رہیں۔
تو ایک 1 ویک سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں ان کو میں گائیڈ کر رہا ہوں کہ وہ اپنا پروفیشن جو ہے نا وہ کیسے سٹارٹ کریں، جہاں جہاں ان کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے کہاں کہاں فیلوشپس ہیں، اسکالرشپس موجود ہیں، جاب اپارچونیٹیز کہاں کہاں پہ ہیں، جو بھی ایڈورٹائز آتی ہے وہ میں اسٹوڈنٹس کو سینڈ کر رہا ہوں، ان کے جو فیلوشپ اسکالرشپ جہاں جہاں اویلیبل ہیں ان کو میں تمام بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا یونیورسٹی میں سرو کرتے ہوئے، ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس کی چیئرمین شپ کے علاوہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں ایڈیشنل اسائنمنٹس ہیں جو مختلف کمیٹیز ہیں جن کو آپ ہیڈ کر رہے ہوں، اور اس لحاظ سے بھی ظاہر ہے آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے سینئر فیکلٹی ممبر ہونے کے ناطے، تو ہمیں بتائیں۔ جی، میں کافی ساری کمیٹیز کا چیئرمین بھی رہا ہوں اور چیئرمین بھی ہوں، جس میں جو بڑی بڑی کمیٹیز کے میں نام لے لیتا ہوں، جیسے ایفیلیشن کمیٹی تھی اس کا میں چیئرمین رہا ہوں، اور اسی طرح فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں، اور سائنس میٹیریل پرچیز کمیٹی ہے اس کا میں چیئرمین رہا ہوں، اور جو پرنٹنگ پریس کی جی کوالٹی وغیرہ ہے اس چیک کرنے IUB کی جو پرنٹنگ پریس ہے ان کی کوالٹی کا میں چیئرمین ہوں، اپیل CIM کمیٹی کا بھی میں چیئرمین ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فائنانس اینڈ پلاننگ کمیٹی وومن یونیورسٹی بہاولپور کا بھی میں ممبر ہوں، تو اکیڈمک کونسل وومن یونیورسٹی کا بھی میں ممبر ہوں، ماشاء اللہ۔ اسی طرح ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جو میتھمیٹکس کی جو بورڈ آف اسٹڈیز ہیں اس کا بھی ممبر ہوں۔ سر یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں آپ کے والدین کا، آپ کے اساتذہ کا کتنا ساتھ ہے؟ کہتا ہوں سب سے جو مین کنٹریبیوشن ہے وہ میری والدہ کی ہے اور میرے بھائیوں کی ہے، کیونکہ والد صاحب میرے فوت ہو گئے تھے جب میں تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، تو والدہ نے ہی ہمیں جو ہے نا وہ آگے پروموٹ کیا، موٹیویٹ کیا، کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے وہاں پہ جہاں ایجوکیشن کلچر نہیں تھا، تو یہ جو ایجوکیشن کا جو موٹیویشن تھی وہ والدہ کی طرف سے ملی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ پش کیا کہ جی آپ پڑھیں آگے نکلیں، تو پھر بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا، ایون کہ میرے بڑے بھائی ہیں ایک، انہوں نے سپورٹ کیا، چھوٹے بھائیوں نے سپورٹ کیا، تو آج میں اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، اور ساتھ ساتھ اساتذہ کرام نے بھی، صاف ظاہر ہے کہ ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر، ان کی گائیڈنس کے بغیر تو آگے نہیں جا سکتے ہم۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہر انسان آج کل کے اس ماڈرن دور میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ میں کامیابی کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے، لوگوں کی اپریسیشن ہے، لوگ آپ کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کامیاب ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں سمجھوں گا وہ کامیابی وہ آپ کی ذات تک شاید ہو لیکن دوسروں کے لیے وہ نہیں ہوگی۔ میں خیر ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نے جو ان کا پوائنٹ دیا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں انصاف بھی کریں لوگوں کو، اور حقوق العباد میں خاص طور پر دیکھیں دو طرح کے معاملات ہیں، ایک اللہ بندے کا معاملہ ہے، ایک انسان کا معاملہ ہے انسان سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے، لیکن اس سے زیادہ اہم بندوں کے ہیں، تو اگر آپ بیلنس کریں گے، انصاف کریں گے، ہم ویسے ٹیچر بھی مطلب کنٹریبیوٹ کریں، اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انصاف کریں، ان کو اپنے جو ہمیں علم ہے ہمیں ان کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، دینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ان کے معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، جیسے آپ نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کا آخر تک بھی خیال رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ جب ان کی ڈگری مکمل ہو جائے ان کے فیوچر کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، تو کہانی؟ میں سب پاکستانیوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے ملک سے پیار کریں، اپنے ملک سے محبت کریں، اپنی آرمی سے محبت کریں، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہماری رسپیکٹ ہے، اگر ملک نہیں ہے تو ہماری رسپیکٹ نہیں ہے۔ اب جہاں بھی جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، فارن جاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ اپنی کنٹری کا جو ایک پازیٹیو فیس ہے وہ وہاں پریزنٹ کریں، یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ ڈالیں، بلکہ اپریسیشن کریں، جو اچھے اچھے کام ہیں ان کو نمایاں کریں، اور پاکستان سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ میرے خیال میں یہ سب سے بہت خوبصورت پیغام دیا آپ نے کہ ہمیں پاکستانی بننا ہے، پاکستان سے محبت کرنی ہے، اپنے مذہب سے محبت کرنی ہے، اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ان کے برابر کا سلوک کرنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اور اپنے ملک سے بہت زیادہ جتنی چاہے محبت، کیونکہ جو ہمیں عزت پہچان ملی ہے وہ اس ملک پاکستان کی وجہ سے ملی ہے۔ اور بہت اچھی گفتگو، بہت اچھی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے، میتھمیٹکس کے جو مائنڈ سیٹ کلیئر ہو گئے ہیں،
Thank you very much. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام آواز بہاولپور نیوز چینل میں تشریف لائے، ہمارے ناظرین سے میتھمیٹک کے حوالے سے، اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ شیئر کیے. میں ڈاکٹر آفتاب گیلانی اور اینکر پرسن احمد محمود آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.